अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो ब्राइट शेडोज़। ब्राइट शेडोज़ में आज हमारा टॉपिक है नॉलेज इकोनॉमी, ऐसी मईशत जो नॉलेज के ऊपर बेस्ड हो। हमारे दो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। पहले मेहमान हैं हमारे जनाब दाऊद साहब। दाऊद साहब एक फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पार्टनर हैं डीएस के साथ और सीईओ हैं बिस्टेक प्राइवेट लिमिटेड के। हमारे दूसरे मेहमान जनाब नौमान अब्दुल मजीद साहब, ही इज़ सीईओ विद वाइसमैन, ही इज़ ऑल्सो अ फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सबसे पहले तो आप दोनों मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त में से आज हमें वक्त देने का। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, पाकिस्तान मैं समझता हूँ एक एग्रीकल्चर इकॉनमी है, इसी तरह दुनिया भर में कई इंडस्ट्रियल इकॉनमी है, मुख्तलिफ बेसिस हैं। ये आजकल ये बड़ी टर्म सुनने में आती है नॉलेज बेस्ड इकॉनमी या इन शॉर्ट नॉलेज इकॉनमी। ये क्या चीज़ है नॉलेज इकॉनमी? सबसे पहले अगर मैं नौमान साहब को दावत दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शहजाद साहब। सबसे पहले तो मैं एक बेसिक ऑब्जर्वेशन देना चाहूँगा कि बात होती है अक्सर इंडस्ट्रियल एज, एग्रीकल्चर एज, इंफॉर्मेशन एज की, और आप कहते हैं नॉलेज एज में है। मैं तो समझता हूँ कि इंसानी तहजीब हमेशा नॉलेज एज में ही रही है। दुनिया की वही कौमें तरक्की कर सकी हैं जो अपने ज़माने में नॉलेज में सबसे आगे रही हैं। तो जहाँ तक नॉलेज इकॉनमी का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि हर ज़माना इंसानी तारीख़ का हर हिस्सा नॉलेज की इकॉनमी पर ही मबनी होता है। जो नॉलेज में आगे होता है वो बाकी सारे मामलात में भी आगे होता है। हमने सिर्फ ये देखना होता है कि इंसानी तहजीब में जो इल्म की दुनिया है, जो नॉलेज, स्टेट ऑफ नॉलेज है, हम उसमें कहाँ खड़े हुए हैं। और नॉलेज सिर्फ किसी एक चीज़ का नाम नहीं है। हम जब नॉलेज इकॉनमी की बात करते हैं, ये पूरा एक फ्रेमवर्क है, पूरा एक इकोसिस्टम है। इसके कई सारे सतून हैं, कई सारे पिलर्स हैं। जब उन तमाम को हम एक साथ जमा करते हैं और आपस में इंटीग्रेट करते हैं, आपस में मरबूत करते हैं, तो फिर नॉलेज इकॉनमी वजूद में आती है। तो ये इन तमाम अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि हम चीज़ों का आइसोलेशन में अलग अलग देख रहे होते हैं। इट डजंट वर्क लाइक दैट। जब होलिस्टिक व्यू लेंगे चीज़ों का, मिनहसुल मजमू आप देखेंगे चीज़ों को, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि एक नॉलेज इकॉनमी कैसे क्रिएट की जाती है। जी दाऊद साहब, आपके क्या व्यूज़ हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वैसे आपने हाईलाइट किया कि हर दौर में तरक्की याफ्ता कौमें हमेशा इल्म के बुनियाद पे आगे बढ़ती हैं। दाऊद साहब, जैसे नुमान ने बड़ा डिटेल में ज़रा जिक्र कर लिया इस बात का कि हम एग्रीकल्चर की इकॉनमी से हमने ट्रैवल किया, फिर हम इंडस्ट्रियल इकॉनमी में हैं और आज हम नॉलेज इकॉनमी में बैठे हुए। कोई लंबा सफ़र नहीं है, 30-40 साल पहले की बात है ये। वहाँ से बड़ा तेज़ी से इसने सफ़र किए। आज की डेट में एग्रीकल्चर इकॉनमी थोड़ा सा बैक पे चली गई है। ख़ासकर हम जिस मुल्क में बैठे हुए पाकिस्तान में, हमारी शायद पिलर थी ये इकॉनमी, लेकिन राइट नाउ हमें भी ट्रैवल करना पड़ रहा है नॉलेज इकॉनमी में। हम पीछे रह नहीं सकते। डेवलप कंट्रीज़ इस वक्त हमसे बहुत आगे निकल गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज बेस, इंफॉर्मेशन बेस, एजुकेशन बेस, रिसर्च बेस। अब ये 3-4 चीज़ें जैसे नुमान ने जिक्र किया कि बहुत सारे पिलर्स है इसके अंदर नॉलेज इकॉनमी, लेकिन हम अगर अपनी कंट्री को देखते हैं, बहुत सारे पिलर्स में हम वीक है। ये इकॉनमी पे हमें बहुत काम करना है। पोस्ट पैंडेमिक ये एक, अब इसे मैं एक सॉर्ट ऑफ, हम ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक सॉर्ट ऑफ नवाजा भी गया कि अगर आप एक चीज़ में बहुत पीछे थे तो हमें एहसास हुआ है कि नहीं, हमें ये काम अब ज़रा जल्दी करना है। तो इस इकॉनमी की तरफ हमारा अब ट्रैवल शायद अब बहुत जल्दी हो। हम शायद 20-25-30 सालों बाद सोचते हैं कि हमें ये चीज़ें करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, जो कि बहुत सारे इसके एलिमेंट्स हैं। बट राइट नाउ हम भी बहुत जल्दी इसमें सफ़र कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम नेक्स्ट 5-10 सालों में हम बहुत अच्छे स्टेज पे होंगे नॉलेज इकॉनमी को लेकर। ये कौन से पिलर्स, ज़रा कुछ सीधे पिलर्स बताइएगा। जो अगर मैं 3-4 की बात करूं, जिसको यूएनडीपी वगैरह भी अपनी जब डिफरेंट कंट्रीज़ को स्टडी करते हैं, ग्लोबल नॉलेज इंडेक्स का टर्म वो यूज़ करते हैं। पिछले कोई 3-4 से वो इसका इंडेक्स को वो हर साल प्रेजेंट करते हैं। इनमें वो 4-5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपकी एजुकेशन, हायर एजुकेशन भी और प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी, आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, आपकी वो जो हमसे कहते हैं वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन जो होती है वो, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। इसको लेकर आपकी जितनी भी नॉलेज इकॉनमी, तो उसके फैक्टर्स, उसकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन किया जाता है। जैसे हम पाकिस्तान का भी जिक्र कर रहे थे बार बार, अगर आप, मैंने ये 3-4 चीज़ों का नाम लिया, आई एम श्योर आप सबके ज़हन में आ गया कि वेयर वी स्टैंड एक्चुअली। थोड़ा सा मैं इस डिस्कशन को हम फर्दर इस तरह जा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का उस इंडेक्स में 2020 में नंबर था 111 आउट ऑफ 138 कंट्रीज। ना इमेजिन वेयर वी आर प्लेस्ड। जी। बट द गुड थिंग इज, जो ऑडियंस सुन भी रहे कि शायद हमने सिर्फ एक डार्क इमेज थोड़ा सा दे दिया,
یہ گورنمنٹ بڑا کینلی اس کو کام کر رہی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک ٹاسک فورس بھی بنی تھی جس کا مین فوکس یہ تھا کہ آئی سی ٹیز پہ کام کرنا ہے. نالج اکانومی آئی سی ٹیز کے بغیر نہیں چل سکتی. آئی سی ٹی کا فل بتائیے گا. سوری, انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. یہ انفراسٹرکچر, یہ اس کا بیسک ہے, اس کے بعد پھر باقی ساری چیزیں آتی ہیں. تو گورنمنٹ اس کو دیکھ رہی ہے, کافی انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے, پبلک سیکٹر سے بھی ہو رہی ہے, پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ہو رہی ہے. تو لیٹس ہوپ سو ہم اس جرنی کو تھوڑا سا ایکسپیڈائٹ کریں اینڈ پیچھے نہ رہ جائے. باقی چیزوں میں ہم پیچھے رہ گئے تھے, انڈسٹری میں رہ گئے تھے, ایگریکلچر میں ہم رہ گئے تھے. ایگریکلچر میں جسٹ ایک وجہ سے ہم ریسرچ نہیں کر پائے. اگین بات وہی آئی, جو قومیں تعلیم, جو قومیں ریسرچ پہ کام کرتی ہیں, ان کی ہر اکانومی میں وہ اپنا حصہ ڈال رہے تھے. ہم ایگریکلچر میں بہت اچھے تھے, ہم پیچھے رہ گئے. ہم انڈسٹری میں کچھ کر سکتے تھے, ہم پیچھے رہ گئے. اچھا, ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں فارچون 500 کمپنیز, تو اس میں جو اگر ٹاپ کی کمپنیز ہیں, سے ٹاپ 10 یا ٹاپ 15 دیکھتے ہیں, تو مجھے تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ مینلی یہ ساری جو ہے وہ ان کا کام ہی ہے نالج بیس پہ. اور جو خاص طور پہ اگر ہم یونیکارنس کی بات کریں تو جن کمپنیز نے ان کا ایڈوانٹیج اٹھایا, دیٹ از آل بیسڈ آن ڈیٹا سائنسز, ڈیٹا انالیٹکس, ریسرچ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کارپوریٹ کلچر میں آلریڈی اس کا ایک امپیکٹ آ گیا ہے. داؤد صاحب نے کچھ پلرس بتائے, انفارمیشن, نالج, ریسرچ. آپ اگری کرتے ہیں اس سے, اور آپ کیا اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے خاص طور پہ پاکستانی اکانومی کے حوالے سے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل اکانومی اینڈ نالج اکانومی میں بھی تھوڑا سا ٹرمینالوجیز کا فرق ہے. ہم اکثر و بیشتر ڈیجیٹل اکانومی اور نالج اکانومی کو مکس اپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ڈیجیٹل اکانومی از جسٹ ون پلر آف دی نالج اکانومی. جہاں تک ریسرچ کا, ماڈرنائزیشن اور ٹیکنالوجی کا تعلق ہے, اٹس ایکولی ایپلیکیبل ان آل دی سیکٹرز. آپ کی انڈسٹری ہے یا ایگریکلچر ہے, آپ کسی میں بھی اس کے بغیر کام نہیں کر سکتے. جو کامن ڈینومینیٹر ہے ساری انڈسٹریز کے اندر وہ ہے آپ کی ماڈرنائزیشن, آٹومیشن اینڈ آپ کی ریسرچ, جو کہ ریسرچ سے آتی ہے. اور ریسرچ آپ کیا آتا ہے ایجوکیشن کے انفراسٹرکچر سے. جب ایجوکیشن کا بیسک انفراسٹرکچر موجود ہوتا ہے تو اسی سے پھر آگے جا کے آپ ریسرچ کرتے ہیں, اور پھر ریسرچ کی کمرشلائزیشن جب ہوتی ہے تو وہ آپ کی انڈسٹری کے اندر جو ہے اس کا حصہ بنتا ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ جنہوں نے پلرز بتایا, یہ پلرز بالکل ٹھیک ہیں, اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی ان پلرز کو الگ الگ دیکھا جاتا ہے. اس کے اندر ہماری ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارا, ایجوکیشن کا اس کا ہائر فارم ہے ریسرچ ہے, پھر اس کی کمرشلائزیشن آف ریسرچ ہے, انڈسٹری اینڈ اس کی آپ کی جو ہے کولیبریشن, انڈسٹری اینڈ اکیڈمکس کی کولیبریشن ہے. ان سب چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں نا تو تب جا کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وائی آر وی ناٹ ٹیکنگ آف. فار ایگزامپل پاکستان میں آپ بات کریں, جیسے ہم نے جن پلرز کی بات کی کہ ویئر ڈز پاکستان اسٹینڈ, تو ان پلرز میں ہم تقریباً سبھی میں پیچھے ہیں. ہم ایجوکیشن میں بھی بہت پیچھے ہیں, وی نیڈ ٹو انویسٹ الاٹ ان آور ایجوکیشن سسٹم. اچھا جی, ہمارے پاس ریسرچ کا بھی بڑا فقدان ہے, اسپیشلی انڈسٹریل ریسرچ, ایگری ریسرچ کا ہم بہت پیچھے ہیں ایگری ریسرچ کے اندر, اسپیشلی فار اے لارج کنٹری وی آر ناٹ ایفیشینٹ ایٹ آل. اچھا, آن دی ہماری جو ٹیکنالوجی کی جو انوویشن کے اس میں جو اس کا فائنینسنگ کا ایکو سسٹم ہے, جسے ہم وینچر کیپٹل وغیرہ کہتے ہیں, گنے چنے ہمارے پاس جو ہے نا وینچر کیپٹل فنڈز ہے, گنی چنی جو ہے انسٹیٹیوشنل فنڈنگ میکینزم اویلیبل ہے کہ جو اگر کوئی ریسرچ مارکیٹ میں آتی بھی ہے تو اس کو آٹومیٹ کرنے کے لیے, اس کو فائنینس کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. اب مسئلہ جہاں تک میں دیکھتا ہوں نا کہ وائی آرنٹ وی ٹیکنگ آف, یہ جیسے کہ انہوں نے کہا داؤد بھائی نے کہ جو ہے 111 پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, تو ہمیں اگر اس میں اگر ٹاپ 50 کنٹریز میں ہم جانا چاہتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے ایک اپنا اسٹریٹجک فریم ورک, اسٹریٹجک پلان بنانا ہوگا اگلے 5, 10 اور 20 سال کا. انفارچونیٹلی ہم جب تک اگر آئسولیشن میں انڈیویجول پروجیکٹس پہ کام کرتے رہیں گے نا, تب تک ہم پورا پوٹینشیل اپنی کنٹری کے ریئلائز نہیں کر سکتے. جب ہم اس کا اسٹریٹجک فریم ورک اور اسٹریٹجک پلان کریٹ کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم دیکھیں گے کہ بھائی یہ اس کے پلرس کو ہم نے اچیو کرنا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے آئی ٹی نمبر آف آئی ٹی گریجویٹس ہے, ہمارے پاس کتنے آئی ٹی اور انجینئرنگ کے گریجویٹس ہیں جو کوالٹی کی اور ٹاپ کی یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں. وہ ہزاروں میں ہی آتی ہے, لاکھوں میں نہیں جاتی, حالانکہ آبادی ہماری بہت بڑی ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمارے پاس جو یہ گریجویٹس فریش نکل کے آ رہے ہیں سسٹم میں سے, ان کی تعداد بھی بڑھے اور ان کی کوالٹی بھی بڑھے. اچھا, ہم نے ایسے کون کون سے اقدامات کرنے ہوں گے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ وینچر کیپٹل کے زیادہ ادارے موجود ہیں. کیوں ہمارے پاس گنے چنے ادارے ہمارے ملک میں موجود ہیں انسٹیٹیوشنل وینچر کیپٹل؟ اگر بڑی کنٹریز میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں تو ہمارے یہاں تو درجنوں کے حساب سے بھی نہیں ہے. آپ کو ایک ایک فریم ورک کے اوپر, اچھا پھر آپ وینچر کیپٹل پہ جائیں گے فار ایگزامپل, یا فائنینسنگ کے اوپر جائیں گے, تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ اس لیے پیسہ کہاں سے آئے گا, کیا ہمارا ریگولیٹری فریم ورک باقی جو علاقائی ریجنل کنٹریز ہیں اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے, کیا عوام الناس یا ہمارا جو آئی ٹی کے ہمارے جو پروفیشنلز ہیں, گریجویٹس ہیں, ان کو اس کی ایکسیس ہے کہ نہیں ہے, کیا وہ وی سی کے پروسیس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے.
تو یونیکارن کی جو بات کہی گئی تھی نا, یونیکارن ایک دن میں نہیں بن جاتے. ایک کمپنی جو $1,00,000 سے اسٹارٹ ہوتی ہے, پھر سیکنڈ راؤنڈ میں فنڈ ریزنگ ملین پہ جاتی ہے, پھر 10 ملین پہ جاتی ہے, پھر 50 پہ, پھر 100 پہ, پھر 200 پہ, پھر $1 بلین پہ. یہ پوری ایک جرنی ہوتی ہے, یہ اوور نائٹ یونیکارن کریٹ نہیں ہوتا. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو جیسے کہ فنڈنگ کے بھی ڈفرینٹ راؤنڈز ہوتے ہیں, اس کے سارے راؤنڈز آف فنڈنگ آپ کے سسٹم میں اویلیبل ہوں, جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس اسٹاک مارکیٹ کی لسٹڈ کمپنیز میں گنی چنی ہے, جو کہ بیسکلی شاید $1 بلین کی پتہ نہیں کتنی کمپنیاں ہوں گی, شاید ہی چند ایک ہوں. تو اس لیے ضروری, جہاں تک میں سمجھتا ہوں, کہ ہمارے پاس ایک اسٹریٹجک فریم ورک ہونا ضروری ہے, ایک اسٹریٹجک پلان ہونا ضروری ہے. تو بحیثیت قوم آج یہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم لوگ, اور 20 سال بعد ہم یہاں کھڑے ہونے چاہتے ہیں, اور اس کے یہ مائل سٹونز ہوں گے, تب جا کے ہم اس چیزوں کو پھر ہم اچیو کر سکیں گے. ٹھیک ہے. داؤد صاحب مجھے یہ بتائیے گا, اچھا, اور نوان کی باتوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں کرنا ہوگا, تو کیا ہمیں سے کیا مراد ہوگا آپ کے خیال میں؟ گورنمنٹ کا اس میں کتنا رول ہے, انڈسٹریلسٹ کا اس میں کتنا رول ہے, ایجوکیشنسٹ کا اس میں کتنا رول ہے, ہم جیسے پروفیشنلس کا اس میں کتنا رول ہے, ویئر وی کین ایڈ ویلیو ان اوور ریسپیکٹیو ایریا؟ دیکھیے, سب اسٹیک ہولڈرز نے اپنا رول پلے کرنا ہے. اٹس ناٹ جسٹ دا گورنمنٹ, ٹھیک ہے. گورنمنٹ انفراسٹرکچر کے پلیٹ فارم اویلیبل کرا سکتی ہے, پرائیویٹ سیکٹر اس میں انویسٹمنٹ کر سکتی ہے. اس کے بعد جتنی بھی ایکسپرٹس ہیں, جتنی بھی سبجیکٹ میٹر کے ایکسپرٹس ہیں, اگر آپ ابھی اپنے فائنانس کی پروفیشنلس کی بات کی, آئی ٹی کے پروفیشنلس کی بات کی, باقی انڈسٹری سے بات کی, بزنس کو یہاں پر اپنا رول پلے کرنا ہے. دا پوائنٹ از, جیسے نعمان نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ تھوڑی سی ڈس انٹیگریٹڈ پلرز 3 4 5 ہیں, ہمارا فوکس کبھی ایک پہ ہو جاتا ہے, کبھی دوسرے پہ ہو جاتا ہے. اٹس ناٹ لائک دس. اگر آپ اپنے تھوڑا سا, میں دوبارہ اس اسٹڈی پہ جاتا ہوں, جو نالج گلوبل نالج انڈیکس, اگر آپ اس میں 7-8 ایلیمنٹس ہیں جہاں پر ہم نے سب سے برا پرفارم کیا, دیٹ از ریسرچ, ڈیولپمنٹ, انوویشن. ہمارا اسکور جسٹ 15 ہے. دیٹس وے ٹو امبیرسنگ. ہم سے اچھے اس میں زمبابوے, روانڈا, افریقہ کی وہ چھوٹی چھوٹی کنٹریز جو جنرلی ابھی ریسنٹلی وہ اپنے کوئی لوکل وارز اور اس سے باہر نکلی ہیں, بٹ دے آر ڈوئنگ بیٹر دین اس. یہ ہمارے لیے تھوڑا سا امبیرسنگ. اب اگر اینڈ وائی از اٹ دیٹ, یہ کیوں ہم لوگ ریسرچ میں ریسرچ سے تو ہم اکیڈمیا تو بہت ساری ریسرچ کر رہی ہے. اکیڈمیا کو میں تھوڑا سا میں سخت لفظ یوز کر لیتا ہوں. ہمارے اکیڈمیا کو آن کرتا ہے سیٹ, ٹھیک ہے. آپ جتنی بھی آپ اٹھا لیں پرائیویٹ سیکٹر کی ایجوکیشن, اس کو سیٹ آن کرتا ہے. آپ سیٹ کبھی بھی ریسرچ میں انویسٹمنٹ نہیں کرے گا, ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں انویسٹمنٹ نہیں کرے گا, اٹ ڈزنٹ, اسے وہاں ریٹرن نہیں نظر آتا, ٹھیک ہے. جیسے نعمان نے کہا کہ میں ریسرچ کروں لیکن اس کی انڈسٹری سے ایکسیپٹیبلٹی نہ ہو, تو پھر مجھے اس کا ریٹرن کچھ نہیں ملتا. آن دی ادر وے اراؤنڈ, اگر آپ جاتے ہیں ڈیولپ کنٹریز کی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو دیکھتے ہیں, ہم یہاں بیٹھ کے ہم ہارورڈ کی اسٹڈیز لیتے ہیں, ان کو پے کرتے ہیں, ہم یہاں بیٹھ کے ییل سے, آکسفورڈ سے ان کی چیزیں لے کے یہاں پر ان ریسرچ کی بیس پہ اپنا کام کرتے ہیں. سو دا پوائنٹ از, ہمارا بزنس بھی ریڈی نہیں ہے. وینچر کیپٹل کی بات کی تو وینچر کیپٹل کو بھی انفارچونیٹلی دس از آؤٹ, سب کانٹیننٹ پہ انڈیا ہم سے تھوڑا سا بہتر ہو گیا اس کام میں. اس کا انویسٹر, اس کا بزنس مین تھوڑا سا اسٹڈی کر گیا, ہمارا والا ابھی بھی تھوڑا پیچھے ہے. وینچر کیپٹل از اے بریلینٹ تھنگ, لیکن ہمارے وینچر کیپٹلسٹ ابھی بھی پرانی سوچ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. انہیں یہ اسٹارٹ اپ کا کانسیپٹ ہی نہیں سمجھا, انہیں یہ جرنی سمجھ نہیں آ رہی. جیسے ابھی نعمان نے ایک اسٹیجز بتایا کہ کہاں جا کے آپ کو کس کس لیئر پہ جا کے آپ کو انویسٹمنٹ ہونی ہوتی ہے ایک اسٹارٹ اپ میں. تو یونیکارن آرام سے نہیں بنے گا. ایکسیپٹیبلٹی ہوگی, لوگوں کو جو بزنس مین ہے وہ ایکسیپٹ کرے گا, تو یہ یونیکارن بنے گا. اوور نائٹ تو بننا نہیں. اس کی منیمم بھی, مگر میں کہوں نا, میں نے جو جرنیز دیکھی ہے اسٹارٹ اپس کی, جو آج بڑے بڑے اسٹارٹ اپس ہیں, خاص کر جو ہب بنے ہوئے سکتے, ایشیا میں سنگاپور ہے, یورپ میں اسرائیل ہے, ٹھیک ہے, یہ ہب بنے ہوئے. آپ کو ہر سال میں کوئی 3 4 5 تو ایٹ منیمم آ رہی ہے وہاں سے یونیکارن. کیوں آ رہی ہے؟ وہاں انویسٹ کرتے ہیں, وہ ویٹ کرتے ہیں, پیشنس دکھاتا ہے انویسٹر کہ بھئی ڈاؤن دا لائن اتنے سالوں میں جا کے یہ کنورٹ ہو جائے گی. سو تھوڑا سا ہمارے سیٹ کو بھی ایک اسٹیپ آگے لانا پڑے گا. تھوڑی سی ہماری جو ڈسکنیکٹ ہے بٹوین انڈسٹری اینڈ اکیڈمیا, سب سے امپورٹنٹ بیسک پلر تو آپ کا ایجوکیشن سیٹ اپ ہی ہے. اور ایجوکیشن سیٹ اپ میں پرائیویٹ سیکٹر کر سکتی ہے, لیکن اٹ ہیز ٹو بی فرام دا گورنمنٹ. ریسرچ کا پارٹ تو گورنمنٹ. ایک اچھی اگزامپل میرے ذہن میں آ رہی ہے, پاکستانی جو فٹ بال ہے, جو ہمارے یہاں سے جو ایکسپورٹ ہوتا ہے, وہ پتہ نہیں کوئی 50 سال سے تو میں سن رہا ہوں پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتا ہے. اس کی آج کی ویلیو پاکستان جو فٹ بال سپلائی کرتا ہے وہ ہے اراؤنڈ $1. لیکن جب اس پہ یورپین کنٹریز میں اس پہ جب نینو ٹیکنالوجی اپلائی کرتے ہیں اسی فٹ بال پہ, ہمارے بنائے فٹ بال, تو اس کی ویلیو ہو جاتی ہے $50. یعنی ویلیو ایڈیشن صرف ایک ٹیکنالوجی کا ہے, اور وہ ٹیکنالوجی از ٹوٹلی بیسڈ آن R&D. کیا کہیں گے آپ لوگ؟ میں اس پہ جو داؤد نے جو بات کہی, میں اس پہ ایک دو چیزیں میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. پاکستان کی ہسٹری دیکھیں, پاکستان کے سارے ٹاپ اکانومسٹ, ٹاپ سائنٹسٹ
سب پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز نے کتنے ٹاپ پروفیشنلز پروڈیوس کیے ہیں ان ٹرمز آف سائنٹسٹس, ان ٹرمز آف اکانومسٹ؟ وی آر ناٹ اویئر آف اٹ. یہ ایک بہت بڑا دیکھیں دنیا بھر میں ہر جگہ جہاں جو بھی دنیا کے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سب پبلک فنڈنگ پہ چلتے ہیں یا انڈومنٹس کی بنیاد پہ چلتے ہیں. ان کے انڈومنٹ پبلک فنڈنگ کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ دے آر ناٹ پیورلی کمرشل ڈریون, دے آر ناٹ پیورلی منی بیکڈ. اگر آپ نے صرف ROI کرنا, اگر آپ کے لیے ایجوکیشن صرف ایک ROI ہے کہ بھائی میں اگر 1 لاکھ روپے لگاؤں گا تو مجھے جو ہے ریئل اسٹیٹ سے اگر 5% ریٹرن آتا ہے تو مجھے ایجوکیشن سے 15% آنا چاہیے, مثال دے رہا ہوں میں. تو بھئی پھر وہ 15% ریٹرن بنانے کے لیے اگر آپ ROI دیکھیں گے تو پھر آپ جو ہے اس میں آپ کوالٹی پہ بھی کمپرومائز کریں گے. نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ROI ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو لانگ ٹرم میں ROI کے لیے جو ہے نا, ہاں یہ لانگ ٹرم میں بھی بہت لانگ ٹرم ہوتے ہیں. جو ایجوکیشن کے پے بیکس ہوتے ہیں نا, میں اس میں یہ چیز کو میں ایمفیسائز کرنا چاہوں گا کہ ایجوکیشن کا پے بیک بہت لانگ ٹرم میں آتا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے آج کیا تو چلیں 3 جیسے ہم ایک. اور دوسرا یہ کہ وہ ویلیو کریشن ان ٹرمز آف ہو سکتا ہے باٹم لائن نہ ہو, لیکن ان ٹرمز آف ہیومن کیپٹل, ان ٹرمز آف ریسرچ, وہ سارے آپ کے انڈسٹریلسٹ کو فائدہ ہے. تو اس کا مطلب اس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو انڈسٹریلسٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ R&D سے یا اکیڈمیا سے اس کے الٹیمیٹلی صرف باٹم لائن تو نہیں ہوتی نا, ادر بینیفٹس بھی آتے ہیں نا. جیسے ہیومن کیپٹل ملتا ہے اس کو, اگر پیسہ لگائے گا اکیڈمیا پہ, وہیں سے اس کے پاس ہیومن کیپٹل آئے گا. دیکھیں پاکستان از بیسکلی جو ہے نا, اس کے لیے آپ کو ایک اور انڈر لائنگ ایشو سمجھنا ہوگا ہماری بزنس مین سائیکالوجی کا. پاکستان از اے رینٹیئر اکانومی. ہم لوگ فکس ریٹرن میں ریئل اسٹیٹ رینٹ سیکنگ ہے, ہم لوگ رینٹ سیکنگ اکانومی ہے بیسکلی. ہم جو ہیں ہم ایزی منی ڈریون ہیں. ہم نہیں چاہتے ویلیو کریشن کی, جو آپ نے بات کی, ویلیو کریشن بہت پینفل پروسیس ہے. اس کے لیے بہت ہی عرق ریزی کرنی پڑتی ہے, مغز ماری کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. یس اٹ پیز آف ویل. پاکستان کے جو بڑے بزنس ہاؤسز ہیں انہوں نے کسی نہ کسی اسٹیج پہ جو ہے یہ محنت کی تھی, لیکن وہ بزنس ہاؤسز کم ہیں. یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جب ہم باہر ملک سے رہتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں پاکستان میں جی ہائر ایجوکیشن بڑی اچھی ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پاکستان میں ہائر ایجوکیشن اچھی نہیں ہے. پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کے کچھ ادارے اچھے ہیں, زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں. ہائر ایجوکیشن اس وقت اچھی ہوتی ہے کہ عمومی طور پر جب عوام الناس کو جو ہے ہائر ایجوکیشن ایکسیسیبل ہوتی. چند ادارے اچھے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ کچھ مخصوص لوگ ہیں, چند ادارے اچھے ہیں جس میں سے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں یا جو بہت بریلینٹ ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں. یہی چیز آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے انڈسٹریز میں بھی یہی ہے کہ جو لوگ چند لوگ جن کے پاس پیسے ہیں یا کر سکتے, لیکن انسٹیٹیوشنل میکینزم اویلیبل نہیں ہے, فنڈنگ اویلیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, مائنڈ سیٹ بھی اویلیبل نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو R&D کی بھی ہم نے بات کریں نا, بس اوقات ایک اور بھی چیز اس کے اندر آتی ہے کہ R&D میں انویسٹ کرنے کے لیے آپ کو سائز اچیو کرنا پڑتا ہے. جب آپ ایک سرٹن سائز آف دی آرگنائزیشن اچیو کر لیتے ہیں تو پھر آپ R&D میں انویسٹ کرنا شروع کرتے ہیں. آپ انڈین کمپنیز کو دیکھیں یا آپ US کمپنیز کو دیکھیں یا چائنیز کمپنیز کو دیکھیں, پہلے انہوں نے اپنی مارکیٹ کو کیپچر کیا, ایک سرٹن سائز پہ آئے اور اس کے بعد جو ہے نا اوپر چڑھنا شروع ہوئے. ہمارے پاس تو ابھی ہماری کمپنی ابھی سائز پہ ہی نہیں آئی بہت ساری. اس کی بھی اگین انڈر لائن ریزنز ہیں, اکانومی میں ڈسٹرپشن ہے, ہماری اکنامک گروتھ اس لیول پہ نہیں ہو پائی وغیرہ وغیرہ. لیکن ایز داؤد سے ریلی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس گیپ کو کور کر سکتے ہیں. لیکن وہ گیپ جو کور کرنا ہوگا نا, اگر ہم نے 50 سال کا گیپ 20 سال میں یا 10 سال میں کور اپ کرنا ہے تو پھر آپ کو سپر پلانڈ ہونا چاہیے. آپ کی جو پلاننگ ہے نا, آپ کی جو اسٹریٹجی وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے کم ٹائم میں زیادہ گیپ کور کرنا ہے بغیر حکمت عملی کے. لائف ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. بہت اچھا پوائنٹ. حکمت عملی کی بات ہو رہی ہے. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.